अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निम्फोमेनिया। ख़वातीन में हद से ज़्यादा भरी हुई जिनसी ख्वाहिश। ये कंडीशन मर्दों में भी पाई जाती है, औरतों में भी पाई जाती है। औरतों की निस्बत मर्द इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला हैं। इसको वैसे मर्ज़ का नाम नहीं दिया जाता, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की हद तक ये बात कर रही हूँ कि मर्दों में ज़रूरत से ज़्यादा जिनसी ख्वाहिश पाई जाती है और मर्द हज़रात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन करने के लिए क्या क्या ज़राए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह औरतों में अगर ये ख्वाहिश, जिनसी ख्वाहिश ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुकी हो और वो उसकी तस्कीन के लिए कोई भी अखलाकी गैर अखलाकी हरबा इख्तियार करें तो उसको हम निम्फोमेनिया कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर ख्वाहिश जिसको किसी तरह तस्कीन हासिल ना हो। तो पुराने ज़माने में यानी 19वीं सदी में इसको निम्फोमेनिया का नाम दिया जाता था और इससे मुराद ये लिया जाता था कि ख़वातीन के अंदर जिनसी ख्वाहिश जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पाई जाती है, नाकाबिले तस्खीर है और ख़वातीन को ऐसी ख्वाहिश रखने वाली ख़ातून को बाकायदा मुजरिम समझा जाता था और डॉक्टर जो थे इस निम्फोमेनिया को मेडिकली देखा करते थे। लेकिन ये इसकी पुरानी डेफिनेशन है, आउटडेटेड नाम है। मौजूदा दौर में जब ज़माना तरक्की कर गया तो इसका नाम बदल कर उन्होंने हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर रख दिया, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर इसको कह दिया, इसको सेक्स एडिक्शन का नाम दे दिया और इसको मर्द से खारिज कर दिया। यानी इसको ना तो उन्होंने मर्द की ज़ुमरे में रखा, ना उन्होंने इसको मेंटल डिजीज़ के ज़ुमरे में रखा। उन्होंने कहा कि ये एक सेक्सुअल बिहेवियर है, एक ऐसा बिहेवियर जिसमें नताइज की परवाह किए बगैर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, एक ख्वाहिश जहन के अंदर पैदा होती है और हर तरह के नताइज से बेपरवाह होकर उस ख्वाहिश की तस्कीन की जाती है। यहाँ मैं वादिया कर दूँ कि मास्टरबेशन में और निम्फोमेनिया में फ़र्क है। मास्टरबेशन जिस तरह मर्दों में होता है वैसे ही ख़वातीन के अंदर भी पाया जाता है। मास्टरबेशन को मर्दों के हवाले से उर्दू में मुश्तनी कहा जाता है और ख़वातीन में इसको अंगश्तनी कहा जाता है। तो जब मुश्तनी की जाती है या अंगश्तनी की जाती है तो उसमें सिर्फ आपकी अपनी ज़ात ही इन्वॉल्व होती है। आप सेल्फ़ एब्यूज़ हो रहे होते हैं, आप अपनी ज़ात के साथ ही बुरा भला कर रहे होते हैं, इसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन निम्फोमेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ख़ातून अपनी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करती है। अब ये जिनसी तस्कीन चाहे तो वो अपने शौहर से करना चाहे, शौहर नहीं है तो गैर महरम से करना चाहे, बहुत सारे मर्दों से करना चाहे, इसमें सारी कंडीशन आ जाती हैं। यानी आप कह लीजिए कि ये अखलाकी दायरे से बाहर निकल जाती है। मैं यहाँ दीन की बिल्कुल बात नहीं करूँगी कि हमारा मज़हब क्या कह रहा है या हमारे मज़हब के क्या क्राइटेरियाज़ है, क्योंकि लेक्चर फिर जो है वो बहुत दूर हो जाए निकल जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं हवाला दे दूँगी, लेकिन मैं लेक्चर के हवाले से ही बात करती हूँ। मेडिकली आप कह लीजिए या होम्योपैथी के हवाले से ही मैं इसका जिक्र करूँगी। तो ऐसी ख्वाहिश जिसको नाकाबिले तस्खीर कहा गया है, जिसमें नताइज से बेपरवाह होकर सोचे समझे बगैर एक काम को लाजमी अंजाम देना है, वो निम्फोमेनिया कहलाता है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये अब एक आउटडेटेड टर्म है और मौजूदा ज़माने में इसको सेक्स एडिक्शन का नाम दे दिया गया या इसको कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का नाम दे दिया गया। कंपल्सिव कहते हैं नताइज को सोचे समझे बगैर आपके एक अमल से क्या नतीजे निकलेंगे, उसके आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी फ़ैमिली के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, उन सब को नज़रअंदाज कर कर आपके जहन में एक ही बात फ़िक्स हो गई कि मैंने हर हाल में ये काम करना है। तो इस वजह से इसको कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का नाम दिया गया कि ख़ातून के अंदर जिनसी ख्वाहिश इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि वो नताइज के परवाह किए बगैर, वो अखलाकी दायरे से बाहर निकल कर, वो शरीयत के दायरे से बाहर निकलकर अपनी ख्वाहिश को हर हाल में पूरा करना चाहती है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि
पुराने ज़माने में इसको जो ख़वातीन इस तरह की ख्वाहिश का इजहार करती थी उन्हें मुजरिम कहा जाता था, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि मौजूदा दौर में इसको मुजरिम नहीं गर्दाना जाता, इसको बिहेवियर का नाम दे दिया गया। और इस बिहेवियर में बहुत सारे कॉजेज़ रख दिए गए कि बहुत सारी वजूहात हैं जो इस बिहेवियर को पैदा करने का बायस बनती हैं, क्योंकि निम्फोमेनिया के कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि क्यों ये मर्ज़ पैदा होता है। लिहाजा बहुत सारे अवामिल जो हैं उनको इकट्ठा किया गया और कहा गया कि ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से ख़ातून के अंदर ये रवैया पाया जाता है। मैं यहाँ पर आगे इसके कॉजेज़ बयान करने से पहले बता दूँ कि मर्दों में तो चूँकि ये बात बहुत कॉमन है, मर्दों में इसको निम्फोमेनिया नहीं कहा जाता, उनके लिए एक अलग टर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं बयान इसलिए करना चाह रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ सके ख़वातीन के हवाले से कि मर्दों में जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और वो जिनसी ख्वाहिश को हासिल करने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार करते हैं। वो अपनी बीवी से जिनसी तल्लुकात कायम करते हैं, वो बाज़ारी औरतों से तल्लुकात कायम करते हैं, वो लड़कों से रिलेशन कायम करते हैं, वो मास्टरबेशन या सेक्स के नए नए तरीके ईजाद करते हैं ताकि जिनसी तस्कीन हासिल कर सके। बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन में ये बात पाई जाती है। और इसमें जो चीज़ें रोल प्ले करती हैं ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो मर्दों के लिए भी हैं, कि मर्दों में अगर ये चीज़ पाई जा रही है तो कौन से अवामिल हैं जो उनकी जिनसी डिज़ायर को ट्रिगर कर रहे हैं, वही अवामिल हैं जो ख़वातीन की जिनसी डिज़ायर को ट्रिगर करते हैं और उनको इसके ऊपर काबू नहीं रहता। तो इसमें जो मुख्तलिफ़ अवामिल बयान किए गए हैं वो ये कि वो लोग जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये बात आप सभी जानते हैं कि शराब जो है जिनसी तहरीक पैदा करती है और ऐसी वायलेंट जिनसी तहरीक पैदा करती है जिसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। वो लोग जिनको मुश्तनी की बहुत ज़्यादा आदत है, ये मुश्तनी तो मुझे यहाँ नहीं कहना चाहिए, मुझे अंगश्त नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं ख़वातीन के हवाले से बात कर रही हूँ। तो वो ख़वातीन जिनको मास्टरबेशन करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो ये आदत जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जो है सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ चली जाती है, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ चली जाती है। फिर वो ख़वातीन या वो लड़कियां जो साइबर सेक्स का इस्तेमाल करती हैं, साइबर सेक्स कहते हैं इंटरनेट सेक्स। इसमें फ़िज़िकली आपके पास कोई नहीं होता, आप नेट के ऊपर बैठते हैं, एक तरफ आप होते हैं, दूसरी तरफ आपका पार्टनर होता है। वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकते हैं, और वहाँ पर नेट के थ्रू जो है आप फ़ोहश हरकत करते हैं या आप इस तरह की हरकत और सकनात करते हैं जिससे आपकी जिनसी ख्वाहिश जो है वो ट्रिगर करती है, और फिर उसके बाद आप उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तो इसको साइबर सेक्स कहते हैं। इसके हवाले से नो डाउट मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि मैं शरीयत के हवाले से तो बिल्कुल नहीं बात करूँगी, मैं गैर अखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ कि नो डाउट एक गैर अखलाकी हरकत है जिसमें आप नेट के ज़रिए जो है अपनी जिनसी तस्कीन हासिल कर रहे हैं। और ये साइबर सेक्स जो है आजकल चूँकि आपको एंड्रॉयड मोबाइल की सहूलत हासिल है, इंटरनेट पर आपकी एक्सेस है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे ने एंड्रॉयड पकड़ा है, हर बच्चा कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है, तो उनके लिए ये साइबर सेक्स जो है वो बहुत आसान हो के रह गया है। तो ये भी एक रोल प्ले करता है आपकी इस जिनसी ख्वाहिश को ट्रिगर करने में। यानी यहाँ पर वो ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें जिनसी ख्वाहिश या निम्फोमेनिया पैदा करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपके निम्फोमेनिया को, आपके डिज़ायर को ट्रिगर कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। फिर वो लोग जो पोर्नोग्राफी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नंगी फिल्में देखते हैं, नंगी तस्वीर देखते हैं, ब्लू फिल्म्स देखते हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा सकती है। ऐसे अफराद जो तन्हाई पसंद होते हैं, अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो लिहाजा प्राइवेसी में वो क्या करते हैं, किस तरह अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, ये भी एक अवामिल हो सकता है। फिर वो लोग पेइंग फॉर द सेक्स, जो लोग पैसे दे के सेक्स करवाते हैं। अब देखिए पैसे दे के किस तरह सेक्स करवाया जाता है। आपको एक आदत बद डेवलप हो गई, अब जब वो आदत बद आपके इख्तियार में नहीं रही तो आप उस अपनी आदत की तस्कीन के लिए आप लोगों को पैसे देते हैं कि आपके साथ सेक्स करें।
اس میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ وہ لوگ جو مردوں سے ریلیشن قائم کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اندر اتنی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ پیسے دیتے ہیں اپنے پارٹنر کو یا کسی بندے کو یا کسی مرد کو کہ ان کے ساتھ بدفعلی کی جائے. تو یہ چیزیں میں نے یہ مردوں کی مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، بات یہاں پہ خواتین کی ہو رہی ہے. تو خواتین میں بھی اس طرح کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اگر انہیں کوئی بندہ نہیں ملتا جو ان کے ساتھ سیکشول انٹر کورس کر سکے تو پھر وہ پے کرتی ہیں، وہ سروسز حاصل کرتی ہیں کہ پیسے دے کر وہ سیکشول انٹر کورس کرتی ہیں. ایسی خواتین جن کے بہت سارے سیکشول پارٹنرز ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی ایک بندے کے اوپر ریلائی نہیں کرتی ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے ملتی ہیں، ان میں بھی یہ عادت جو ہے ٹریگر کر سکتی ہے. آپ کی زندگی میں ہونے والے مختلف واقعات جو ہیں اس بیہیویئر کا باعث بن سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کو سیکشولی ایبیوز کیا جاتا رہا ہے. یعنی ایک وقت تھا جب آپ کو سیکشولی ایبیوز کیا جاتا رہا اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ ایبیوز تو ختم ہو گیا لیکن آپ کے اندر عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی. جب یہ آپ کے اندر عادت ڈیولپ ہوگی تو پھر ہر حال میں آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر دوں، آپ لوگ خود بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے یہ بات کہ وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو جس طرح کی عادت ڈالیں گے ازواجی ریلیشن کے حوالے سے، اس میں وہی عادت ڈیولپ ہوگی. اگر آپ اس کے اندر یہ عادت ڈیولپ کریں گے کہ آپ رات کو اس کو 3 دفعہ مل رہے ہیں تو اس کے اندر یہ عادت پختہ ہو جائے گی. آپ ایک دن چھوڑ کر آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر اس کے ساتھ سیکس کریں گے تو اس کے اندر وہی عادت ڈیولپ ہوگی. تو یہ جو سیکشول ایبیوز کی میں نے بات کی ہے، اس میں بھی بالکل یہی چیز آتی ہے کہ پہلے تو اس کو ایبیوز کیا جاتا رہا، یعنی زبردستی اس کے ساتھ ایک کام کیا جاتا رہا، چاہے یہ کوئی اس کا رشتہ دار اس کو سیکشولی ایبیوز کر رہا تھا یا باہر سے یا کوئی کزن وغیرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ جو اس کو سیکشولی ایبیوز کر رہا تھا. پھر اس لڑکی کے اندر یا اس خاتون کے اندر عادت ڈیولپ ہو گئی. اب اس کی باڈی جو ہے اس چیز کو مانگ رہی ہے. جب اس کی باڈی اس چیز کو مانگ رہی ہے تو آٹومیٹکلی پھر جب وہ بااختیار ہوگی یا بری ہوگی اور اس کو ایکسیس ملے گی تو پھر وہ جو ہے اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ اختیار کر لے گی. اس کے علاوہ ہمارے دماغ کے اندر بھی کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس چیز کو ٹریگر کرتے ہیں، یعنی جنہیں نیورو ٹرانسمیٹر کہا جاتا ہے. کچھ کیمیکلز ہیں ہمارے دماغ کے اندر، جب ان کا امبیلنس ہوتا ہے، خاص طور پر وہ کیمیکلز جو ہمارے موڈ کو بناتے ہیں، جو ہمارے ڈپریشن اور انگزائٹی کو بنانے میں کام کرتے ہیں، اگر یہ ہمارے بلڈ میں ان کے لیولز ہائی ہو جائے، یہ کیمیکلز ہائی لیول پہ چلے جائیں تو پھر یہ نمفومینیا کی کنڈیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے. مرگی اور ڈیمنشیا بھی جو مختلف امراض ہیں یہ بھی اس معاملے کو ٹریگر کرتے ہیں اور اس میں ایک رول پلے کرتے ہیں. پھر ہمارے فیملی جو حالات ہیں، ہمارے فیملی کانفلکٹس ہیں، ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا معاشرتی جو ماحول ہے وہ بھی اس معاملے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. جیسے کہ اگر آپ اسٹریسفل ماحول میں رہتے ہیں اور آپ کی بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھر کے مسائل سے تنگ آ گئی ہیں، ماں باپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، فیملی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ان کے پاس اسکیپ کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر وہ اسکیپ کا جو راستہ ڈھونڈتی ہیں وہ یہی ڈھونڈتی ہیں کہ پہلے ماسٹربیشن کی طرف، پھر اس سے ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہو پاتی تو پھر وہ گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن بناتی ہیں. پھر اور اگر ان کو اپروچ حاصل ہے کہ گھر سے باہر جا سکتی ہیں، اسکول کالجز جاتی ہیں، پھر وہ وہاں پر ریلیشن بنانا شروع کر دیتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ آپ کے فیملی معاملات جو ہیں اس مسئلے کو ٹریگر کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. پھر آپ کی فیملی کا ماحول جو ہے اس مسئلے کو ٹریگر کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. میں بہت سالوں پیچھے جانے کی بات نہیں کرتی ہوں، لیکن اگر آپ 40+ ہیں یا 50+ ہیں یا آپ بچے ہیں اور آپ نے اپنی دادی وغیرہ کو دیکھا ہے یا نانوں کو دیکھا ہے تو آپ نے اکثر ان سے ایک بات سنی ہوگی کہ وہ یہ بات ہمیں بتایا کرتی تھی. میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ ان کے زمانے میں، یعنی میری ساس مجھے یہ بتایا کرتی تھی کہ ان کے زمانے میں ان کے شوہروں کو اجازت نہیں ہوتی تھی گھروں میں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ سکیں ایک چارپائی کے اوپر، مل کے ان کے ساتھ کھانا کھا سکیں. کیوں؟ گھر میں جوان بہنیں ہوتی تھیں، لہذا گھر کا ماحول اس طرح ہوتا تھا کہ میاں بیوی سر عام آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ آج ہمارے گھروں کے ماحول کس طرح ہیں.
ہمارے گھروں میں، میں لڑکوں کے حوالے سے بات کروں گی کیونکہ جو بہنیں جو جوان ہو رہی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے جب گھر میں بھائی کی شادی ہوگی تبھی ان کے اوپر اثر پڑے گا. تو آپ دیکھیں جب جوان بھائی کی شادی ہوئی اور آپ کے گھر میں ان میرڈ جوان لڑکی موجود ہے یا آپ کے گھر میں وہ بچیاں موجود ہیں جو ابھی جوان ہو رہی ہیں، تو آج کل کے ماحول میں کیا ہے، سر عام ایک دوسرے کو گلے لگایا جاتا ہے، کسنگ کی جاتی ہے، گود میں اٹھا لیا جاتا ہے، شوخیاں اور مستیاں کی جاتی ہیں. وہ لڑکے لڑکی اپنے دھن میں اس بات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کے گھر میں جوان ہوتی ہوئی بہنیں ہیں جو ان کو دیکھ رہی ہیں. ان کے گھر میں جوان بہن ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ ان کو دیکھ رہی ہے، ان کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس کے اندر جنسی جذبات جو ہیں وہ تحریک حاصل کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ اپنی مستی میں اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ ان کے حرکات اور سکنات جو ہیں وہ دوسرے کے اوپر، دوسرے کے ذہن کے اوپر، دوسرے کے جنسی جذبات کے اوپر کس طرح کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری فیملی جو میٹرز ہیں، ہمارے فیملی کو جو لیونگ بیہیویئر ہے، یہ بھی ایک رول پلے کرتے ہیں. اور خاص طور پر ان ماحول میں جہاں آپ کی زندگی بہت گھٹی ہوئی ہے، آپ کو بہت سارے کاموں کے لیے اجازت نہیں ہے، آپ کو آزادی نہیں دی جاتی اور آپ ایک گھٹے ہوئے معاشرے میں، ایک گھٹے ہوئے گھر میں رہتے ہیں. آپ کی فیملی جو ہے وہ بہت تنگ نظر ہے اور آپ کی فیملی میں بہت زیادہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اور پھر خاص طور پر اگر آپ بالکل اس سے اپوزٹ آ جائیں کہ آپ کے گھر میں بہت کھلا ماحول ہے اور پرواہ نہیں کی جا رہی، باپ جو ہے بچیوں کے سامنے ان کی ماں کو گلے لگا رہا ہے، ان کے ساتھ بستر پہ بیٹھا ماں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہا ہے، یا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، تو جوان ہوتے ذہن جو ہے، نشو نما پاتے ہوئے جو ذہن ہے، ان کو بگڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے. انہیں اس چیز میں ایک کیوریوسٹی فیل ہوتی ہے اور اس کیوریوسٹی کو خود بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ بشری تقاضے جو اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر رکھے ہیں، لیکن ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے اور مجھے فرق نہیں پڑے گا. میرے سامنے بلیو فلم چل رہی ہے تو میرے جذبات پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، میں پورنوگرافی کر رہی ہوں تو میرے جذبات پہ اثر نہیں پڑ رہا. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ غلط بات کرتے ہیں. جب اللہ پاک نے ایک چیز آپ کے اندر پیدا کر دی، وہ کم ہے یا زیادہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر پہلے سے یہ جنسی خواہش بہت زیادہ پائی جا رہی ہوتی ہے اور انہوں نے اس کو دبا کے کسی نہ کسی طرح رکھا ہوا ہوتا ہے، جب فیوریبل کنڈیشنز ان کے سامنے آتی ہیں تو پھر ان خواہشات کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، ان کو باہر نکلنے کے لیے ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتی ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ آپ کے اسی ٹاپک کے حوالے سے ایک کیس کا بھی ذکر کیا گیا تھا جس میں یہ بات بتائی گئی کہ خاتون جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہی ریلیشن قائم کرتی تھی، ایک رات میں 3 دفعہ بھی اپنے شوہر سے ملتی تھی تو اس کی جنسی تسکین نہیں ہو پاتی تھی. یعنی خواہش اس حد تک بڑھ گئی ہوتی ہے کہ آپ جائز طریقے سے بھی اس خواہش کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے. اور پھر جب عوامل اس طرح کے ہوں جہاں پر آپ کی خواہش بہت زیادہ ٹریگر کر رہی ہے تو وہاں آپ دیکھیں آپ کس طرح اس خواہش کے اوپر قابو پائیں گے. میں اپنے ایک جاننے والے کا ذکر یہاں پہ کروں. اگر میں اوور آل اپنی زندگی کے حوالے سے بات کروں، اپنی کلینکل پریکٹس کے حوالے سے بات کروں، تو میں نے زیادہ سے زیادہ 8-9 خواتین ہی ایسی دیکھی ہوں گی جن کے اندر یہ نمفومینیا کا مرض پایا جا رہا تھا. لیکن یہاں میں جس کی بات کا ذکر کرنے لگی ہوں وہ یہ کہ خاتون نے کہا کہ جب تک وہ میاں بیوی کوئی بلیو فلم نہیں دیکھتے وہ سیکشول انٹر کورس پرفارم نہیں کر پاتے. یعنی آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ نے سیٹسفیکشن کے اپنے لیول مقرر کر رکھے ہیں. کچھ لوگ جس طرح میں نے کہا سائبر سیکس کے ذریعے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اب دیکھیے سائبر سیکس میں آپ کے پاس تو وہی نہیں ہے، آپ تو نٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ اسی کے ذریعے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اسی طرح ماسٹربیشن جو کرتے ہیں وہ سیلف ابیوز کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں، مرد ہیں یا خواتین ہیں، ان کو پارٹنر چاہیے. اب وہ پارٹنر جو ہے آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میل سے ریلیشن قائم کر لیتے ہیں، فیمیل سے ریلیشن قائم کر لیتی ہے، انہیں پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی یہ خواہش پوری کرتے ہیں تو جائز کرتے ہیں یا ناجائز کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. دوسرے میں نے اپنی زندگی میں پیشنٹ کے حوالے سے میں بات کرنے لگی ہوں. میں نے 2 خواتین کو دیکھا تھا جن کے اندر ناقابل تسخیر سیکشول ڈیزائر پائی جاتی تھی، انسیٹیبل.
وہ دونوں خواتین کی میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ دونوں کے ایک ہی جیسے وہ تھے حالات تھے. ایک نے 8 شادیاں کی تھیں اور ایک نے میرا خیال ہے 9 شادیاں کی تھیں، اور ان 8 اور 9 شادیوں کے درمیان 1-2 حلالے بھی تھے. حلالہ ایک شرعی حکم ہے جس میں اگر آپ کسی آدمی سے طلاق لے لیتے ہیں اور آپ دوبارہ اس کی زوجیت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک نکاح کرتے ہیں، اور آپ کا وہ خاوند اگر آپ کو طلاق دے تو آپ پہلے خاوند کے پاس واپس چلے جاتے ہیں، یعنی نکاح کے ذریعے. ان 9 شادیوں میں وہ حلالے بھی شامل تھے، یعنی ایک شادی کی، دوسری کی، تیسری کی، ایک سے طلاق ہوئی، دوسری سے شادی کی، تیسری سے شادی کی. 8 اور 9 شادیاں ان خواتین نے جو ہے وہ آلموسٹ 8-9 سالوں میں کی تھی. بیسک وجہ کیا تھی؟ جو بات اب سمجھ آتی ہے وہ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی جنسی تسکین نہیں ہو پاتی تھی. لہذا اینڈ نوٹس کا کیا نکلا وہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ ایک کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ لاسٹ اس نے جس شخص سے شادی کی تھی پھر وہ اسی کے نکاح میں رہی، اس کے بعد کوئی دوسری شادی نہیں ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ آپ کو اس معاشرے میں ملتے ہیں جو نمفومینیا کے شکار ہیں، جو سیکشول جو ان کا بیہیویئر ہے وہ امپلسو ہے، کمپلسو ہے، وہ اس کا شکار ہے. آپ کو ایسے لوگ معاشرے میں ملیں گے، اور اس کی جو وجوہات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کون کون سی وجوہات ہیں جو ان عوامل کو ٹریگر کر سکتی ہیں. یعنی ایک خواہش آپ کے اندر قدرت نے ودیت کر کے رکھی ہے. اب وہ ٹریگر کس طرح ہو رہی ہے؟ وہ ان عوامل سے ٹریگر ہو رہی ہے. اگر یہ عوامل نہیں بھی پائے جا رہے اور جنسی خواہش بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے تو آپ کو اپنی ہومیوپیتھک میڈیسن میں بھی اس طرح کی باتیں ملیں گی کہ خاتون جو ہے بے حیا ہوتی ہے، بے شرم ہوتی ہے، اسے کسی قسم کی اخلاقی یا شرعی شرم نہیں ہوتی ہے. ایون مرد و غیر محرموں کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیتی ہیں. گلے ملنے کا یعنی لپٹ جانے کا ان کے اندر اس حد تک اسٹرانگ، اس حد تک ان کے اندر ڈیزائر پائی جاتی ہے کہ غیر محرم سے لپٹ جاتی ہیں. اب یہ ساری جو ہماری ادویات کے حوالے سے یہ باتیں ہیں یہ تو پروفڈ ہے نا. باقی اگر ہم اس کے اوپر ویسے بات کر رہے ہیں تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں اپنی ادویات کے حوالے سے جو بات کر رہی ہوں وہ تو پروفڈ ہے نا کہ ہماری میڈیسن ہمیں بتاتی ہیں کہ خواتین کس حد تک بے حیائی کے مقام سے تک چلی جاتی ہیں، کس حد تک اپنے مقام سے گر جاتی ہیں کہ صرف اپنی سیکشول خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. تو یہ عوامل ہیں جو آپ کے اندر آپ کی دبی ہوئی خواہش جو ہے اس کو ٹریگر کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں، میں باہر کی بات نہیں کر رہی، یورپ میں تو اب اس کو ایک مرض قرار ہی نہیں دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک نارمل پیشنٹ کنسیڈر کریں، آپ نارمل انسان کنسیڈر کریں، آپ ان کے بیہیویئر کو دیکھیں اور ان کے بیہیویئر کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں. انہیں پیشنٹ کا یا مریض کا نام نہ دیں، انہیں مجرم نہ گردانیں. لیکن آپ اپنے پاکستانی معاشرے میں دیکھ لیجئے، مرد کو ہر طرح کی آزادی ہے. وہ ایک مہینے میں 50 عورتوں سے کوئی ریلیشن بنا لے تو اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جاتی. لیکن وہی عورت اگر اپنے ہی مرد کے ساتھ زیادہ ریلیشن قائم کرنا چاہے اور اس کا مرد ہی محفلوں میں مذاق میں ہی یہ بات کہہ دے کہ میری بیوی تو ہر وقت میرے اوپر سوار رہتی ہے، تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس خاتون کو بھی برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. کجا کہ وہ غیر مردوں سے ریلیشن قائم کرے تو پھر اس کے اوپر جو انگلیاں اٹھتی ہیں یا جس طرح کے مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے. یہاں میں تھوڑی سی بات کروں گی اور پھر میں اپنے لیکچر کو بند کروں گی. میں 2 حصوں میں اپنے اس لیکچر کو کروں گی، لیکچر بہت لینتھی ہو جائے گا. ابھی میں نے آپ کو صرف کازز بتائے ہیں، پھر میں آپ کو کمپلیکیشن اور اس کا ٹریٹمنٹ اور میڈیسن کی اگلے لیکچر میں بات کروں گی. یہاں میں چھوٹا سا ایک اپنے دین کے حوالے سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اس لیے ہمارے دین کو ایک مکمل ضابطہ حیات کہا گیا، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں میانہ روی کا حکم دیا، اس لیے ہر چیز میں اللہ پاک نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا. چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ دینی معاملات ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ان سے باہر نکلنے کا حکم نہیں دیا. ہر چیز جب اپنے اعتدال سے باہر آ جائے گی، پانی اگر اپنے کناروں سے باہر آ جائے، بارشیں اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے، زمین ضرورت سے زیادہ ہل جائے، یعنی زلزلے کی بات کر رہی ہوں، شدت اختیار کر جائے، یا آپ کے اپنے رویے جو ہیں وہ اعتدال سے بڑھ جائے تو خرابیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ نمفومینیا کا مرض ہے جو اعتدال سے بری ہوئی جنسی خواہش کہلاتا ہے، جس کو ناقابل تسخیر کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی ناقابل تسخیر خواہش جس پر آپ کے لیے قابو پانا مشکل ہو،
تو دیکھیے پھر یہ ہمارے لیے کتنی پرابلمس پیدا کرتی ہے. نو ڈاؤٹ آج کل کے دور کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں تو اس چیز کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. آج کل کے دور میں تو اس کو آپ کی شخصی آزادی کا نام دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں آزاد ہیں. آپ اپنی پرسنل لائف میں ایک چھوڑ 10 مردوں سے ریلیشن قائم کر لیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارا دین, ہمارا معاشرہ, ہمارا اسلامی معاشرہ ہمیں ایک دائرے میں رہنے کا درس دیتا ہے, اور وہ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیجئے. اور آپ دیکھیے اس نے طلاق یافتہ عورت کے لیے, بیوہ کے لیے نکاح کے مواقع رکھے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت ہے تو دوسرا نکاح کرے, بیوہ ہے تو وہ نکاح کرے, یعنی وہ اپنی زندگی کو تجرد نہ بنائے. کیوں؟ ہم لوگ وقتی طور پر دیکھتے ہیں, اور دین اسلام جس نے ہمارے لیے مبعوث کیا, ہمارے پروردگار اور ہمارے نبی محترم, ہمارے اللہ کی جو نظر ہے بہت وسیع ہے, بہت حکیم ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ تجرد کی زندگی بہتر ہے کہ ازواجی زندگی بہتر ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ خواتین کو, مردوں کو تجرد کی زندگی گزارنے سے منع کیا گیا. انشاءاللہ باقی میں پھر اپنے اگلے لیکچر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نمفومینیا کی کون کون سی کمپلیکیشنز آتی ہیں اور ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. شکریہ.